बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, 9/11 के बाद दुनिया में जो हलचल मची और 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में जो हालात पैदा हुए और जिन मुश्किलात का अफ़गानिस्तान शिकार हुआ, जो जंग वहाँ पर जारी रही, उसके असरात आज भी हैं और आने वाले वक्त में भी नज़र आते रहेंगे। अमरीका और उसके हवारी जिन्होंने 20 साल अफ़गानिस्तान में गुजारे, उन्हीं के साथ जिनके खिलाफ बरसरे पैकार रहे, उन्हीं के साथ मुआहिदा किया और उनको यहाँ पर बिठाकर खुद चलते बने। तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए तो तैयार थे, उनको पता था कि इक़्तिदार में आना कैसे है, लेकिन उसके बाद के चैलेंजेस के लिए शायद उनकी कोई हिकमत अमली नहीं थी, या वो तैयार नहीं थे, या वो ये नहीं जानते थे कि इस तरह के बड़े बड़े मसाइल का उनको सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में मसाइल का एक अंबार है जो लगा हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी वजह जो है मुंजमद असासे नज़र आते हैं कि मुंजमद असासों की बहाली न होने की वजह से इंसानी बहरान वहाँ पर जन्म ले चुका है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी बरादरी भी अपनी सर्दमोहरी जो है वो जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से ये बहरान मज़ीद तेज़तर होता जा रहा है। अब हालात कुछ यूँ हैं कि अगर हम यूएन की बात करें और दीगर बैन अवी तंजीमों की बात करें तो जो वो रिपोर्ट करती हैं उसका लबे-लुबाब कुछ यूँ है कि अगर फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान पर तवज्जो मरकूज़ न की गई और मसाइल को न देखा गया, इक़्तिसादी हों चाहे वो माशी हों, तो फिर एक ऐसा अलमिया जन्म लेगा जो इस पूरी तारीख़ जो इंसानी तारीख़ है उसमें कहीं किसी ख़ित्ते में नज़र नहीं आया है। आज हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि इन्हीं ख़यालात का इज़हार साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने भी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के हालात यूँ ही रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर एक ऐसा अलमिया जन्म लेगा कि जिसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 स्पेशल एनवॉय मुकर्रर किए गए हैं। वो ख़वातीन वहाँ पर क्या काम करेंगी, किस तरह से अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी, क्या काम होगा वहाँ पर उनका, उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद का सिलसिला जारी है। आज भी गंदम की पहली खेप जो कि 1800 मैट्रिक टन पर मुश्तमिल है, तुरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। ये सिलसिला जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात जिस पर मैं आपको लेकर आना चाहूँगी वो अशरफ गनी जो साबिक़ सदर हैं अफ़गान हुकूमत के, उनकी जानिब से BBC में इंटरव्यू दिया गया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कुछ सफाइयाँ देने की कोशिश की है, दोहा मुआहिदे को तनकीद का निशाना बनाया है और अपने बाहर चले जाने को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इन तमाम मामलात पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि स्टूडियो में मुझे मेरे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पहले आप करवाऊँ पैनलिस्ट से, फिर हम बात करते हैं आगे। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया है। नुखैस साही साहब जो है हमें स्टूडियो में तो ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन बज़ेर स्काइप वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो नुखैस साही साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नाज़िया। सर, मैं सबसे पहले आप ही की जानिब आना चाहूँगी। आज अमेरिका की जानिब से जो बयान सामने आया है 2 ख़वातीन को मुकर्रर करने का, स्पेशल एनवॉय को, जो अफ़गानिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कहा जा रहा है कि मुकर्रर किया गया है। सर, क्या काम करेंगी वो वहाँ पर? देखें, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज अमेरिका की जानब से। ये 2 ख़वातीन रेना अमीरी और जो हैं स्टीफनी। इनको और ये स्टीफनी फॉस्टर हैं, ये दोनों जो हैं अमेरिका के फॉरेन ऑफिस में जो है ये काम करती रही हैं, पहले अपनी खिदमात सर अंजाम देती रही हैं और इनका मकसद यही होगा कि ये जो अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है देखा जाएगा, उनके जो मामलात हैं जो आए दिन, क्योंकि जिस तरह हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि अफगानिस्तान और अमेरिका जब दोहा में मुआहदा करके निकले थे तो उसकी एक सबसे बड़ी शर्त जो थी वुमेन राइट्स थी और जो गर्ल्स एजुकेशन थी। तो ये क्योंकि बराक ओबामा के जो रीना अमीरी हैं ये बेसिकली अफगानिस्तान बेस्ड अमेरिकन नेशनल है और इनका काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम कर चुकी हैं और मेरा ख्याल है ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि जो खवातीन के इश्यूज को स्पेशली जो हम बात कर रहे थे, देखें पिछले 3-4 दिन में 2 बड़े अहम प्रोटेस्ट हुए काबुल में। एक प्रोटेस्ट वो था जिसमें जो नही अल मुनकर जो थी इनकी वजारत, उसकी तरफ से जो एक अलामिया जारी किया गया जिसमें इनके ऊपर बैन लगाया गया था, कोई ट्रैवल बैन खवातीन की तरफ से, कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए गए थे। और एक प्रोटेस्ट हुआ था जो था अनफ्रीज एसेट्स के लिए। तो सही। ये दोनों प्रोटेस्ट थे, इसको पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई मिली और इसकी बड़ी कवरेज हुई। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के ऊपर जिस तरह हम कह रहे थे ये बड़ा इसको डीपली मॉनिटर करेंगी ये दोनों जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो हम खवातीन के राइट्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप देखें कि यूएन की जो
स्पेशल यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्पेशल एनवाय जो है वो जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया था अफगानिस्तान पे, तो वो भी पिछले दिनों अफगानिस्तान के दौरे पे थी और बड़ी अहम मीटिंग की थी। तो मेरा ख्याल है ये भी जो है वुमेन एक्टिविस्ट जो अफगानिस्तान की हैं उनके साथ ये राब्ते बढ़ाएंगी, और जो खवातीन के मसाइल हैं उधर जिन पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिसका दोहा मुआहिदा में बड़ा अहम जिक्र है, उस हवाले से ये स्टेप्स लेंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो अफगानिस्तान में उसके लिए किस तरह अमरीकी इमदाद की जा सकती है। ठीक है हुमायूं साहब, आप क्या कहते हैं, किस तरह से वो काम करेंगी, वहाँ पर ख़वातीन की मुश्किलात को कैसे कम कर पाएंगी, कुछ इख्तियारात के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, रिपोर्ट पेश करेंगी, किस तरह से यकीनी बनाएंगी वहाँ पर जो हालात हैं? ये बेसिकली, थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, ये एक बड़ा स्ट्रेंज किस्म का जो है ना यूएस की तरफ से वो स्टेप है। एक जो स्पेशल एनवाय उन्होंने किया है फॉर वुमेन राइट्स और जो रानिया अमीरी हैं, दूसरी जो है वो एनवाय नहीं है, वो स्पेशल एडवाइज़र हैं उस ऑपरेशन के जो अफ़गानिस्तान को रीसेटल करने के, अफ़गान्स या जो अफ़गान की वहाँ से जो निकलेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर उनको रीसेटल करने वाले औरतों और बच्चों को, उन चीज़ों को देखेंगी। अब यूएस ने सिम्बॉलिकली जो एक्ट किया है वो ये किया है कि उसने 2 ऐसी अपॉइंटमेंट्स की हैं जो कि ख़वातीन हैं, और तालिबान को ये बताया कि हमारी प्रायोरिटी जो है आपके साथ ये है कि जब तक आप विमेन राइट्स या उसको नहीं करेंगे तो, और उन्होंने सिम्बॉलिकली भी वो बता दिया कि उसको रीसेटल करने वाली भी जो 2 अहम पोजीशन है वो औरतों को हमने दी हैं। दूसरी साइड पे तालिबान ने जो एक्ट किए चंद दिनों से, जो है नखेस साहब ने भी बताया, और उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ वाइस और वर्च्यू है, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, उनकी तरफ से उनकी ट्रैवल के ऊपर कुछ किए गए। अब ये 2 बड़ी जो है ना डायमेट्रिकली अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। वो अपनी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन तालिबान जो है दुनिया को दिखा रहे हैं, और वो उसके साथ कह रहे हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं लेकिन हम फ़िलहाल ये रिस्ट्रिक्शन करेंगे, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। जब वो हो जाएगी, और वो उसको शर्त किससे कर रहे हैं, वो उस वक्त होगी जब अफ़गानिस्तान के स्टेट को रिकगनाइज़ किया जाएगा, उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उनकी चीज़ें पूरी होंगी, तब वो ये करेंगे। तो ये बेसिकली मुझे जो लग ये रहा है, बार्गेनिंग हो रही है दोनों साइडों से। अगर अल्लाह ना करे हालात ख़राब हों, जो कि हमें लग रहा है कि होने वाले हैं, उसके 2 जो ज़िम्मेवार होंगे, एक तो इंटर्म सेटअप इन अफ़गानिस्तान और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि दोनों जो है ना दोहा मुआहिदा आपस में उन्होंने किया, एक दूसरे को यकीन दहानियाँ कराई, और उसके बाद जो है ना पावर ट्रांसफ़र हुई, और अब जो है हालात 40 मिलियन आवाम के लिए ख़राब हो रहे हैं। तो तालिबान जब तक अपने रवैये में लचक पैदा नहीं करेंगे, वो ये चाह रहे हैं कि पहले अमेरिका उनको रिकग्निशन दे, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकग्निशन दे, तब वो जो एक्ट करें जो कि दुनिया उनसे मांग रही है। और दुनिया दूसरी साइड पे अमेरिका ये कह रहा है कि हम तब करेंगे जब आप वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, एजुकेशन राइट्स नहीं देंगे। तो ये दोनों डायमेट्रिकली कंप्लीटली अपोज टू ईच अदर सिचुएशन है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इसके अंदर पाकिस्तान का रोल जो है सारी दुनिया के सामने आ गया। आज गॉर्डन ब्राउन साहब का जिस तरह आपने जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी स्लीप वॉकिंग इनटू दैट क्राइसिस, कि आप सो रहे हैं और अचानक आप उठेंगे और आपको पता चलेगा कि एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी जन्म ले चुकी है। मेरा ख्याल है ये तो हम पिछले 1 महीने से इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो जन्म ले चुकी है। तालिबान के साथ या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी, हमें जो हालात हैं हमने बड़े काबू कर लिए, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, उनके स्टेप्स बहुत जो है ना 1996 वाले तालिबान से लेके आज। मैं सिर्फ इधर एक चीज ऐड करूंगा कि आप कह रहे थे कि ये अमेरिका की तरफ से शायद एक मैसेज दिया गया अफगानिस्तान को, वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने अपॉइंट किए, तो मेरा ख्याल है इसको अगर दूसरी हम तरह से देखें तो ये एक जो वोमेन एक्टिविस्ट हैं अफगानिस्तान में, उनके लिए कनेक्टिविटी जो है वो भी, क्योंकि खवातीन है, जिस तरह डुबरे लियान जो है जो यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्पेशल एनवाय टू अफगानिस्तान है, तो वो भी जब अफगानिस्तान के दौरे पे आई थी तो वो भी जो एक्टिव खवातीन है अफगानिस्तान में, उनके साथ डेलीगेशन में है, उनकी मुलाकात हुई थी। तो हम इसको अगर इस सेंस में लें कि शायद अमेरिका ने उसको पता चला, बिल्कुल उसके इल्म में है कि हालात अब चेंज हो गए हैं, उधर वुमेन राइट्स पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो ये खवातीन का आपस में कनेक्टिविटी में शायद आसानी हो। ठीक है नखेस साहब, मैं आप ही की जानिब आ रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह नसाई साहब ने कहा कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा नहीं किया गया, तो फिर यकीनी तौर पे हुमायूं साहब ने जिस तरह फरमाया कि जिस तरह से दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा नहीं किया गया, फिर हालात जाहिर है फिर सबके नजर आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तालिबान को जरा ज्यादा लचक का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि उनके अपने घर के हालात खराब हैं, और जिस तरह से आलमी बिरादरी ये तवक्को रखती है इंटरम गवर्नमेंट के हवाले से हो या बात ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, अगर उनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो तालिबान को लचक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि हालात आसानी की तरफ जाएं, ना कि मुश्किल की तरफ जाएं।
نقیہ صاحب اگر میں آپ کی بات سے پہلے تھوڑا سا جو آپ نے کہا تھا اس سے ڈس ایگری کروں، اگر آپ کی اجازت ہو میڈم، آپ کی اجازت ہو، یہ اس وقت جو ہے نا کنیکٹیوٹی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کی کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں. 40 ملین عوام جو ہے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، 1 ملین بچہ جو ہے وہ بھوک سے بالکل جو ہے اس کی حالت ابتر ہو چکی ہے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 20 سال تک امریکہ اس خطے میں رہا اپنے ہواریوں کے ساتھ، اس کو نہیں سمجھتی کہ یہاں کا کلچر کیا ہے، یہاں کا سسٹم کیا ہے، یہاں کی سوسائٹی کیا ہے، یہاں کے نارمز کیا ہیں، اور پھر گفتگو کرنے کے بعد اچانک وہ جو ہے نا وہ صرف ایسی کنیکٹیوٹی بنا رہا ہے جو کہ اگلی پارٹی کو جو ہے زچ کرنے کی بھی کوشش سمجھی جا سکتی ہے. ہمایوں صاحب اس میں ایک جو خاتون ہے وہ افغان نیشنل امریکن ہے. میرا دیکھیں ان کی آسانیوں کے لیے یہ کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں. آپ کی بات اپنی جگہ پہ سر ٹھیک ہوگی. اشرف غنی صاحب بھی افغان نیشنل تھے اور امریکہ میں رہے، حامد کرزئی صاحب بھی امریکہ میں پڑھے اور اس پہ آپ سے زیادہ بحث نہیں کروں گا، لیکن جو میرے ایک آرگومنٹ تھا اس کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ جو ایک 2 خواتین کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ایک اس میں افغان نیشنل امریکن ہے، تو میرا خیال ہے اس چیز کو ذہن میں رکھا گیا ہے. تو باقی جو نازیہ نے کویسچن کیا کہ لچک افغانستان کی عبوری حکومت اب کسی پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس صرف لچک دکھانے کا ہی ایک اس وقت اس پوزیشن میں ہے. تو اگر اس کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ اپنے معاملہ طے کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو بالکل لچک دکھانی ہے، ہر معاملے میں لچک دکھانی ہے. جو انہوں نے معاہدے کیے اس پہ عمل کرنا چاہیے. پاکستان کیا کہہ رہا ہے، OIC کیا کہہ رہی ہے، ٹرائکا پلس کیا کہہ رہا ہے، UNGA کیا کہہ رہا ہے، یہ سارے جو ماسکو سمٹ کیا کہہ رہا ہے، رشین کیا کہہ رہے ہیں، چائنیز کیا کہہ رہے ہیں، لیکن نقیہ صاحب جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن سامنے آئے اس پر ہیومن رائٹس نے کچھ آبجیکشنز شو کیے، تو اس پر افغان گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بیجا ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواتین کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں. تو وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہم نے نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ کوئی غلط ہے یا عالمی برادری جو چاہتی ہے اس کے برعکس ہوا ہے. دیکھیں اگر رائٹس مل رہے ہیں تو پھر کابل میں مظاہرے کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں؟ پھر کابل میں کون سی خواتین ہیں جو مظاہرے کر رہی ہیں؟ اگر رائٹس مل رہے ہیں تو پھر کیوں ایسی رپورٹنگ ہو رہی ہے دنیا میں؟ پوری دنیا میں اس مظاہرے کو کور کیا گیا، اس پروٹیسٹ کو. میرا خیال ہے یہ اگر رائٹس مل رہے ہوتے تو پھر یہ اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹس امریکہ کی طرف سے سامنے ہیں یہ شاید نہ ہوتی خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں جو ایک ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ان کی منسٹری کی طرف سے جاری ہوا، پھر اس کو ذبیح اللہ مجاز جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا ہم اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ فائنل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایک پریشر جب ان کے اوپر دنیا کی طرف سے آتا ہے تو تب ان کو ریئلائز ہوتا ہے، اور پھر ذبیح اللہ مجاز صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کو کور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے رائٹس ابھی اس طرح کی جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے شاید اس طرح کے افغانستان میں ملیں گے بھی نہیں، لیکن جس طرح کی طالبان نے خواتین پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، میرا خیال اس سے طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ پوری دنیا میں وہ اس طرح کی نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی افغان عبوری حکومت کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. ان کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. ان کو اپنی گورنمنٹ میں کچھ ایسی تعیناتیاں اپنے اداروں میں کرنی پڑیں گی جس سے دنیا کو ایک امپریشن ملے کہ وہاں خواتین کی رسپیکٹ، خواتین کے رائٹس جو ہیں وہ دیا جانے شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے صاحب میں ذرا خبر کی طرف آؤں گی. جو اشرف غنی صاحب کا جو BBC کو انٹرویو ہے، بڑا اہم انٹرویو ہے جس میں وہ اپنی صفائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں دوحہ معاہدے کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو ہم تو فریق تھے ہی نہیں، ہمیں تو اس میں شامل نہیں کیا گیا، خود کو وہ آؤٹ سائڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، یہ تو مجھے مجبور کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جسٹیفیکیشن، یہ صفائیاں قابل قبول ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ میڈم وہ میرا خیال ہے اشرف غنی صاحب in a way is a gone case. مطلب وہ جس طرح انہوں نے حکومت کی بیانات تو دیتے ہیں، نہیں وہ تو دیتے رہیں گے جب وہ اب چونکہ وہ اپنے ملک سے بھاگ کے نکل گئے، اور ان کے بھاگنے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا مسائل اس وقت جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے. اگر وہ شاید تھوڑا سسٹین کرتے اور اس پہ جو ہے نا وہ جو ایک ٹرانزیشن تھا وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا، تو بہت ساری جو دنیا کی ڈیمانڈ ہیں وہ شاید دوحہ معاہدے کے تھرو ہوتی. لیکن ان کی اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہمیں دوحہ معاہدے کا حصہ نہیں بنایا گیا، تو وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ اور جو عبداللہ صاحب تھے، جو مل کے انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، وہ US کے ہی بل بوتے پہ آئے. الیکشن بلکہ ان کا جو آخری الیکشن تھا اس میں تو لیس دین 20% ووٹس جو ہیں وہ ان کو ملے، جو ان کی وہ تقریباً 9 سے یا 11 ملین کی ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ تھی. اور اس کے بعد آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں. آپ 75% ایڈ لینے والی وہ حکومت تھی جو کہ چل اس وجہ سے رہی تھی کہ آپ کو باہر والے ایڈ دے رہے ہیں، تو آپ کی اگر مرضی شامل نہیں تھی تو آپ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، اور اگر کیا جا رہا تو آپ کو اس وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا. وہ کیا نہیں.
اب جو بعد میں جب ان کو نکل گئے تو اپنے آپ کو ریلیونس کرنے کے لیے جو ہے نا، اور یہ بھی بائی دا وے امریکی نژاد پریزیڈنٹ ہیں، جس طرح وہ جو ابھی اسپیشل انوائے بنی ہے جو کہ آج تک افغانستان میں رہی نہیں ہے، وہاں پہ پیدا ہوئی اور وہاں پہ آ گئی اور پتہ نہیں دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ آ کے انہوں نے کیا کر لینا ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ کو میں کسی وقت سے وہ نہیں میں کہہ رہا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ وہ کوئی ایسی کوشش کر لے، لیکن آپ جس اینٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس کو ہسٹری، اس کے کلچر، اس سے ہٹا کے آپ جو ہے نا ان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دو قصوروار ہیں اس وقت اس سارے کرائسس کے، انٹرم سیٹ اپ آف افغانستان جو ہے طالبان کی گورنمنٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. اب اشرف غنی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں یہ سمجھوں گا کہ صرف پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے، وہ کہتے ہیں مجبور کیا گیا ہے وہاں سے جانے پہ. نہیں تو انہوں نے یہ کہنا ہے، وہ تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے کس نے مجبور کیا ہے. ان کے جو سپورٹر تھے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف افغانستان کی گورنمنٹ تھی، جن کے 5000 سے قریب وہ حمداللہ محب کا نام وہ اس میں لیتے ہیں جو سابق قومی مشیر تھے. میرا خیال ہے وہ شاید اپنے آپ کو اپنے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی کسی اس پوزیشن میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے امریکہ کو ڈائریکٹ وہ بلیم نہیں کر رہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں کہ مجھے نکالنے کے لیے بھی جو ہے نا ایسے لوگوں کا استعمال کیا گیا. وہ ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں، اس ریلیونٹ رہنے کے لیے وہ ایک ایسے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے بڑی ہی ریڈیکولس ہے. فوکس ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا 8 سال حکومت کی ہے اور اب یہاں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنی عوام کے لیے یہ کوششیں کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، میں کیسے نکلا، میرے ساتھ کیا ہوا. اٹس کمپلیٹلی ریلیونٹ. ٹھیک ہے نوخیر صاحب، آپ بھی کیا جو ہمایوں صاحب ہیں ان سے ایگری کریں گے کہ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس وقت ناکام ہو چکے ہیں اور یہ جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیں نازیہ، ایک بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ جو ہے وہ کبھی اشرف غنی کو معاف نہیں کرے. دیکھیں آپ نے 8 سال ادھر عیاشیاں کی، آپ نے ادھر حکومت کی، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے کا کہا گیا. کس نے آپ کو جانے کا کہا گیا؟ ایک آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیگم کا نام لے رہے ہیں اور ایک اپنے چیف آف ڈیفنس کا نام لے رہے ہیں. تو اگر 2 بندے ہی آپ کی زندگی میں ضروری تھے تو جو آپ نے 8 سال افغانیوں کے ساتھ وہاں کیا ہے، اس سرزمین کو جو آپ نے مختلف ممالک کے خلاف استعمال ہونے دیا ہے، تو اب یہ بالکل میں ایگری کروں گا کہ یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ان کو معافی کبھی بھی نہیں ملے گی جب بھی تاریخ دہرائی جائے گی افغانستان کی. ان کا نام جو ہے وہ اسی طرح کے الفاظ میں یاد کیا جائے گا کہ ملک کو چھوڑ کے جب سب سے زیادہ ضرورت تھی بھاگ جانوں والوں میں اشرف غنی بھی تھا. ٹھیک ہے نوخیر صاحب، اس سے قبل جب حامد کرزئی کا بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یعنی حامد کرزئی اور اشرف غنی نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دوحہ میں شامل ہوں گے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور کچھ اور پولیٹیشنز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن اشرف غنی جس طرح سے ملک سے فرار ہوئے، جس طرح سے وہ چلے گئے، تو ہماری ساری جو محنت ہے اس پہ پانی پھیر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو حالات ایسے ہی ہوتے، آج کچھ بہتر ہوتے؟ یہ دیکھیں، یہ جس طرح حامد کرزئی صاحب کا انٹرویو آیا تھا تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا ہم انکلوسیو گورنمنٹ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے افغانستان میں، اور تمام جو پارٹیز تھی جس میں طالبان بھی آن بورڈ تھے اور وہ راضی ہو چکے تھے کہ ہم بھی اس گورنمنٹ جو انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں اشرف غنی، عبداللہ، حامد کرزئی اور باقی جو مختلف علاقوں کے جو بڑے سیاسی عمائدین تھے، یہ 15 لوگوں کی ایک بننے جا رہی تھی. میرا خیال ہے حکومت کے لیے فیصلہ سازی ہونے جا رہی تھی، اور یہ بالکل حامد کرزئی نے یہ انکشاف کیا کہ ہم بالکل کچھ دن بعد ہی اس فیصلے کے، جس دن اشرف غنی صاحب فرار ہوئے ہیں اس سے کچھ دن قبل جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دوحہ جائیں گے، افغانستان کی جو عبوری حکومت کی جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، وہ اس فیصلے پہ راضی ہو چکے تھے اور صرف معاملات طے کرنے تھے. تو میرے خیال ہے جو دنیا ان سے ڈیمانڈ کر رہی تھی انکلوسیو گورنمنٹ کی، وہ بھی شاید پوری ہو جاتی اور افغانستان کے یہ حالات اس طرح نہ ہوتے اگر اشرف غنی ملک چھوڑ کے نہ جاتے، اگر وہ ملک میں رہتے. دیکھیں سابق صدور جو حامد کرزئی ہیں وہ بھی اسی افغانستان میں رہ رہے ہیں، وہ بھی ان سے پہلے جو ہیں ادھر حکومت کر چکے ہیں، ابھی وہ بڑا سخت سٹانس بھی لے رہے ہیں افغان عبوری حکومت کے. تو میرا خیال ہے جدھر آپ نے اپنے عیاشی کی ہو، جدھر آپ نے اپنا ٹائم گزارا ہو ایز اے پریزیڈنٹ، اور مشکل ٹائم پہ آپ جہاز لیں اور ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں اور پھر آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں جانا، آپ باہر چلے جائیں، حالانکہ میں تو جلال آباد یا خوست میں جانا چاہتا تھا. تو آپ اتنے اس وقت آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ جلال آباد اور خوست پر بھی قبضہ ہو چکا ہے. دس از ریئلی انفارچونیٹ کہ اشرف غنی اب جو ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ان کو کبھی بھی تاریخ، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، ان کو معافی اب نہیں ملے گی. اب افغان عوام ان کو میرا نہیں خیال کہ ایکسیپٹ کرے گی. ٹھیک ہے نوخیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اسکائپ کے تھرو ہمیں جوائن کیا، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا.
آپ کی جانب آؤں گی میں ہمارے صاحب. یہ جو ساری سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ گارڈن براؤن کا بھی بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی المیہ سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی جو کوششیں ہیں اس کو تیز کرنا ہوگا. کچھ تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ افغان جو برسر اقتدار آئے ہیں یہاں تک تو ان کی پلاننگ تھی کہ کس طرح سے اقتدار میں آنا ہے, ان چیلنجز کا ان کو ادراک نہیں تھا اور یہ بھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عالمی برادری کی جانب سے اس طرح کے ریاکشن سامنے آ سکتے ہیں. تو کیا واقعی وہ اتنے لائم تھے؟ میرا خیال ہے سچویشن تو بڑی کمپلیکس تھی جب یہ انفولڈ ہو رہی تھی, اور دوحہ جو معاہدہ ہے اور یا نیگوسیشن تھیں یہ تقریباً 1.5 سال یا پونے 2 سال کے قریب یہ چلیں. اس میں طالبان جب آپ امریکہ سے نیگوشیٹ کر رہے تو پرٹیکولرلی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ کر رہے تھے, تو ٹرمپ صاحب نے بھی شروع سے یہ کہا تھا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کتنا انہوں نے ٹریلینز آف ڈالر لگائے اور کیا کیا یہاں پہ خرابی کی, لیکن جب سے وہ آئے انہوں نے یہ کیا. اس جو نیگوسیشن تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں طالبان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم نے اس وقت کی جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اشرف غنی صاحب کی, وہ کہتے تھے یہ پپٹ گورنمنٹ ہے, ہم اس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کریں گے جو آپ مین ماسٹرز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور وہ ہوا بھی, اور اینڈ میں جو آخری کچھ چند مہینے تھے اس میں یہ تھا کہ ایک انٹرا افغان ڈائلاگ ہے جس کی طرف نوخیز صاحب صاحب بات کر رہے تھے, طالبان نے اس کی طرف کوئی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی, یہ آپ کے انسٹال کیے ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد جب معاہدہ ہوا 17 ستمبر کو اور 15 اگست کو جو ٹیک اوور ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے. اب اس سچویشن کے اندر آگے اگر ہم پہلے اور پیچھے کی طرف چلے جائیں اور پاسٹ کی طرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کہا تھا اور اگر یہ ایسے ہوتا تو حالات ایسے ہو جاتے, یہ بڑا ایک میرا خیال ہے ریٹروسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. ہمیں فیوچر میں دیکھنا ہے کہ طالبان سے دنیا کی ڈیمانڈ کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کون کیا کچھ کر سکتا ہے. اس سچویشن میں یو ایس کی طرف سے کچھ اپوائنٹمنٹس جو ہیں, میں اس کو سمبولکلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید طالبان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اسٹرانگ پوزیشن سے آپ سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انڈین رائٹس کو جو ہیں وہ دیں جو کہ ان کو دینے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ایس وہ کنٹری ہے جو کہ سپر پاور آف دا ورلڈ ہے, دی اونلی پاور آف دا ورلڈ, جس کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. وہ صرف ان کلچر کو سمجھے اور ان سے وہ ڈیمانڈ کرے جو اس وقت مانی جا سکتی ہیں. اور دوسرا اونرز آف ریسپانسبلٹی لائز آن دی طالبان گورنمنٹ کی, ان کو چاہیے کہ اپنے 40 ملین لوگوں کی زندگیاں ایٹ سٹیک نہ رکھیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں اور جو ہے نا معاملات کو آگے چلیں. مجھے ایک اور مہمان جوائن کر چکی ہیں, میں ان کا تعارف کرواؤں پھر اسی حوالے سے ان سے بھی رائے لوں گی. رابعہ اختر صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر رابعہ اختر صاحبہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے حوالے سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ابھی ہم امریکہ اور طالبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وقت امریکہ کی پالیسی کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ طالبان سے جب بات ہوتی ہے تو طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم 90s والے طالبان نہیں ہیں, ہماری سوچ میں تبدیلی آئی ہے. 9/11 کے بعد امریکہ کی جو سوچ تھی طالبان کو لے کر, آپ کیا سمجھتی ہیں اب ان کی سوچ میں پالیسی میں تبدیلی آئی ہے یا ویسی ہی ہے؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, آپ نے کابل آر اسٹارٹ کیا, ایکسلنٹ پروگرام. دیکھیے طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ٹرانسفارمیشن آئی ہے, یہ طالبان 2.0 ہے, لیکن ابھی تک 15 اگست سے لے کر ابھی تک انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں جس سے کہ وہ ٹرانسفارمیشن شو ہو سکے. لیکن یہ کوئی ون سائیڈڈ اسٹریٹ نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اگر طالبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ٹرانسفارمیشن دکھائیں, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس طالبان کو انٹرنیشنل ریجن میں, اکنامکس میں, گلوبلائزیشن میں اسیمیلیٹ کرنے کی کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے مڈل گراؤنڈ کون سا ہے کہ امریکہ آئے, باقی ریجنل کنٹریز آئیں اور وہ ایک کوئڈ پرو کو اسٹیبلش کریں طالبان کے ساتھ اور کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آگے یہاں تک آئیں, یہاں بتائیں کہ آپ کی کون سی پالیسیز ہیں جن میں کہ ہمیں ٹرانسفارمیشن نظر آنی چاہیے اور پھر ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے کچھ مطالبات سامنے تو رکھے گئے ہیں, جن میں سب سے پہلے وہ انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ سب سے بڑی بات وہ ہیومن رائٹس میں, اس میں بھی اسپیشلی وہ خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے بڑے کنسرن نظر آتے ہیں. تیسری بات وہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر بالکل اس خطے میں نہ ہو, افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ وہ مطالبات ہیں جو بین الاقوامی برادری طالبان سے کر رہی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح مطالبات ہیں, لیکن ان مطالبات کے لیے پہلے آپ کو طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز بھی تو کرنا پڑے گا. آپ ڈی فیکٹو سچویشن میں تو یہ باتیں ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. وہ آپ سے چاہ رہے ہیں, عالمی برادری سے چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریکگنائز کریں, آپ ان کی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مانیں.
اور پھر جو اتحادی حکومت کی آپ بات کرتے ہیں، انکلوسیو اپروچ کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر وہ آگے بڑھیں گے. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ پیس انٹرنیشنل کمیونٹی کا طالبان کے لحاظ سے بہت زیادہ فاسٹ ہے، اور ابھی تک طالبان کے پاس کوئی ایسے سٹیکس نہیں ہیں جو کہ ان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ ہاں ضروری انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ ان کے لیے 1990s والی سچویشن میں واپس جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سارے سٹیکس اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہیں. پیس اینڈ سیکیورٹی کا سٹیک ہے، ریجن میں سٹیک ہے، ہماری جو اکنامک سیکیورٹی کی طرف شفٹ ہے پاکستان کی، وہ بھی رکی ہوئی ہے جب تک کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں آتی. کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے چیزیں رکی ہوئی ہیں جب تک کہ ٹی ٹی پی اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں ان کے اوپر طالبان کوئی کنسنسس یا کمٹمنٹ ہمیں نہیں دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب آپ ایک گورنمنٹ کو ریکگنائز کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں گے. یہ ون سائیڈڈ ڈیمانڈز آگے رکھ کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جس گورنمنٹ کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک ملٹی لیٹرل اسٹیک ہولڈر کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں ریجن میں، اس کے اوپر امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، یورپین کنٹریز بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی تو کسی گورنمنٹ سے ہوگی نا. تو طالبان آپ سے لیجیٹمیسی چاہ رہے ہیں کہ آپ ریکگنیشن دیں اور اس کے بعد آگے بات بڑھائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی ون سائیڈڈ ڈیمانڈز ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ لچک کا مظاہرہ تو پھر دونوں طرف سے نہیں ہو پا رہا نا. عالمی برادری اپنے مطالبات پہ قائم ہے اور طالبان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت ابھی کم ہمیں ملا ہے، ہارڈلی 4 مہینے ہوئے ہیں ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید ٹائم بھی ملنا چاہیے. اور پھر اپنے وہ کچھ کام بھی گنواتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 90s والے طالبان نہیں ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری لچک کا مظاہرہ کرے. عالمی برادری چاہتی ہے کہ طالبان مزید لچک کا مظاہرہ کرے اور خواتین کے حوالے سے جن حقوق کی بات وہ کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو سختی کے ساتھ. تو یہ دونوں معاملات پھر کس طرح چلیں گے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ ایک طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پوری طریقے سے یکجا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ان کو طالبان سے کیا چاہیے. دوسری طرف طالبان کو بھی ابھی تک یہ اندازہ ہو چکا ہے، بیکاز ان کو ایک فلیور مل چکا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا دوحہ پروسیس کے تھرو، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس اسٹیک ہولڈر سے کیا مانگنا ہے. ابھی فی الحال اگر وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی آڑ میں آپ سے لیجیٹمیسی مانگتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی سکسیس اور ون ہوگی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ طالبان اس وقت بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ویک پوزیشن میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے، بیکاز وہ فٹ ان دا ڈور والی بات ہے. لیجیٹمیسی ملے گی، ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے گی، ڈیفیکٹو سے گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی، اور پھر باقی معاملات طے پائیں گے. تو اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی چاہ رہی ہے اور جو طالبان چاہ رہے ہیں وہ obviously ایک اے سیمیٹرک انوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی بیلنس ابھی نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں لیجیٹیمیسی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کا جو پہاڑ کھڑا ہوا ہے اس کو سبسائڈ کر کے اس پہ فوکس کیا جائے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، لیجیٹمیسی ریکگنیشن بیسیکلی لیجیٹمیسی ان اے وے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں ڈی فیکٹو تو آلریڈی بہت سارے ملک ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. دوحہ معاہدہ ان اٹ سیلف از ڈی فیکٹو ریکگنیشن آف دی افغان گورنمنٹ. اس میں بھی میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جاؤں گا اس گفتگو کو. جیسے ہی آپ نے وہ کیا تھا اشرف غنی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس پہ ظالم خلیل زاد صاحب نے جو ہے ان کے فارمر انوائے ہیں، انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں دے کے یہی کہا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی انہوں نے بڑی غلط دی. ان اے سینس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اشرف غنی صاحب کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا تو اس وقت امریکن فورسز تھی وہاں پہ، وہ ان سے لے سکتے تھے جو کہ ان کی سپورٹ کرتے تھے. ان کی جو کور ٹیم تھی بائی دا وے اشرف غنی صاحب کی، وہ امریکن کمانڈوز تھے. اگر ان کو خطرہ تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. دوسرا یہ تھا کہ دوحہ معاہدے کے تحت 15 اگست کو طالبان نے کابل کا ٹیک اوور نہیں کرنا تھا، وہ بیسکلی ایک لویا جرگے کے تھرو ایک ٹرانزیشنل سٹیپ میں ہونا تھا. لیکن چونکہ وہاں پہ گورنمنٹ رہی نہیں اور پھر جیسے ہی طالبان آئے تو انہوں نے بھی جو اس کی لاجک دی وہ یہی دی کہ چونکہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹری نہیں رہی، فوج نہیں رہی، تو ہم نے اپنے لوگ اس لیے لے کے آئے تاکہ امن و امان قائم رہے. خیر یہ اب پرانی باتیں، میرا خیال ہے اس پہ ہمیں جانا نہیں چاہیے. طالبان کی ریکگنیشن کا جو معاملہ ہے بہت دنیا ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، تو ان کو بھی شاید وہ پاور کا جو ہے ایک مزہ آنا شروع ہو گیا اور وہ ڈیفیکٹو جو ہے ایک ریکگنائز اینٹی ہیں. اب وہ بیسکلی جو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ان کی جو ہے فیلنگ ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے ریکگنیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ریکگنائز کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کوشش کریں، ہماری ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہو، ہمارے ریسورسز آ جائیں، ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ انفریز کر دیجئیں.
دوسری سائڈ پہ امریکہ جو ہے وہ بھی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر اپنی وہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریجڈ پوزیشن کہہ لیں یا اسٹرانگ کہہ لیں کہ آپ جب تک یہ جو ویلیوز ویسٹرن ہیومن رائٹس کی ہیں وہ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے انلیس کیٹاسٹروفی آئے گی، لوگوں کی جانیں وہاں پہ جائیں گی، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے کانگو میں دیکھا، صومالیہ میں دیکھا، افریقہ کے اندر دیکھا. اور جب وہ ہوگا تو اس وقت دنیا پھر شاید پریشرائز کرے امریکہ کو کہ کائنڈلی آپ بھی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کم کریں. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ افغان طالبان کی ہے وہ کم ہونا اس وقت شروع ہوگی جب وہ ریجڈیٹی نہیں چھوڑیں گے اور ان کی عوام سفر کرنا شروع کریں گے. تو وہ ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ 20 سال کے بعد آپ لڑ کے یا معاہدے کے تحت آ گئے ہیں، اب ہمارے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اس جو اسٹرانگ پوزیشن اس سے کم نہیں ہو رہے، ہم لوگ مر رہے ہیں. تو وہ جو افغان عوام ہے ان کا پریشر ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہم آہستہ آہستہ دیکھنا شروع ہو گئے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، کم تعداد میں، لیکن اللہ نہ کرے آئندہ جب وقت اور خراب آئے گا تو زیادہ پروٹیسٹ ہوں گے. اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان ہوگا پاکستان کو، جس کا ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ماس ایکسوڈس آف ریفیوجیز ہو سکتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ پاکستان ہوگا یا ایران ہوگا یا پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف ہوگا. تو اس خطرے کے پیش نظر ہم جو ہے نا بہت بڑھ کے اس کو پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہو نہیں رہا. میں اپنی بات کو پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اس میں دو پلیئرز ہیں. سب سے بڑا الزام ان پہ اس وقت افغان کی انٹرم سیٹ اپ جو ہے اس پہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ. آپ نے معاہدہ کر لیا، اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال ہوئی اب آپ دونوں مل بیٹھ کے اس کی کریں. آپ ان کو مان نہیں رہے. آپ نے قطر کے اندر ایک چھوٹی سی ایمبیسی بنا کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی تو بات آپ نے کر لی، دوحہ کو ابھی تک آپ نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. افغانستان کے اندر اپنے یو ایس نے اپنی ایمبیسی نہیں بنائی. آپ 2 انوائے لگا لیں، 4 لگا لیں، 6 لگا لیں، آپ نے ادھر اپنی ایمبیسی نہیں بنائی. یو آر آلریڈی گیونگ اے ویری کلیئر میسج کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریکگنائز یو انلیس یو ڈو اے بی اینڈ سی. اور دوسری سائڈ پہ وہ ملک ہے جو 20 سال آپ سے ہی لڑا، آپ اس کو ٹیررسٹ کہتے تھے، اس نے آپ کو گھٹنوں کے بل ڈالا اور اب پھر آپ کے ساتھ معاہدہ طے کر کے وہ پاور میں آ گیا. جو باتیں طالبان سے کہی جا رہی ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کریں، آپ کو لگتا ہے وہ بیجا ہیں؟ ان میں کوئی وزن نہیں ہے؟ نہیں، میں وہ ایگزیکٹلی ایکسیلنٹ ڈیمانڈز ہیں، لیکن کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے افغان سوسائٹی کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی 40 سال سے یہ جو قوم ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے، اس کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چلا. امریکہ نے $2 ٹریلین کی وہاں پہ جنگ لڑی. ایک دن کے اندر پولیس ختم ہوگی، ایک دن کے اندر ان کی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کرمبل کر گئیں، ان کا جوڈیشل سسٹم کوئی نہیں ہے. کرپشن کی اوپر سگار کی رپورٹ خود کیا کہتی رہی ہے کہ 20 سال میں کیا ہوا. اب جب انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے تو آپ کہاں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان ویلیوز کو جو کہ ویسٹ کی ہیں، اور وہ ویسٹ کی ویلیوز اچانک نہیں آتی. ویسٹ نے اپنی پوری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا ہے، ایجوکیشن کے تھرو، کلچر کے تھرو، بہت ساری چیزوں. تو آپ ان کو اس دائرہ کار میں لائیں، ان کو انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بنائیں، اور پھر ان سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ ویلیوز جو ہیں ہمیں چاہیے. وہ بھی ساری کمپلیٹ نہیں ہوں گی. دنیا کے اندر بے تحاشا اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ ویلیوز آف ہیومن رائٹس آر ڈیفائنڈ ان ڈفرنٹ وے. آپ ایران کو دیکھ لیں، سعودی عربیہ کی ٹرانسفارمیشن دیکھیں، مطلب جہاں پہ عورتوں کو ڈرائیونگ کا حقوق نہیں حاصل تھا 25-30 سال کے بعد وہ اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے. آپ اچانک افغانستان کے عوام سے بہت زیادہ وہ ویلیوز ایکسپیکٹ نہ کریں افغانستان کی گورنمنٹ سے. اور اس کے برعکس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے ڈیمانڈز ایبسولوٹلی گڈ، ایکسیلنٹ، لیکن they are not in consonance with the cultural reality of افغانستان، جہاں پہ سوسائٹی میں ان کو کبھی وہ ویلیو دی نہیں گئی. عورتوں کو کبھی 40 سال میں وہ والے حقوق نہیں ہیں جو کہ ویسٹ کے اندر ہیں. تو جب تک وہ سسٹم کے اندر نہیں آئیں گے وہ حقوق ان سے ایکسپیکٹ کرنا ایک بڑی ایک جو ہے نا. اچھا، ایک تو بات ہے نا حقوق کی، اور ایک جو ابھی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو نوٹیفیکیشن آیا، اس طرح کے نوٹیفیکیشن جس سے عالمی برادری کو یہ تاثر جائے کہ خواتین کو وہاں سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے چلنے پھرنے پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں طالبان کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جس طرح انہوں نے کہا بھی کہ اس کو ریویو ہم کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو واپس لے لینا چاہیے تاکہ وہ امپریشن جو آپ نے وراثت کے حقوق کی بات کر کے یا دوسری تیسری بات کر کے تعلیم کے حوالے سے آپ نے ایک فلیکسیبلٹی شو کی اور عالمی برادری اس کو دیکھ بھی رہی ہے، ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے، تو آپ پھر یہ والا بات کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں اسی پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمپلیکس سچویشن اس سینس میں ہے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جو کہ اب اس وقت گورن ہو رہی ہے طالبان سے، جو کہ ایک بڑے ریجڈ اسلامسٹ ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کی نظر میں ہے، شاید پوری دنیا میں نہیں ہے، اور شاید حقیقت میں بھی میں اپنی ناقص رائے میں سمجھوں گا کہ کچھ جو ہے وہ ان کے پاس ان کے جو کانسیپٹ آف ویلیوز ہیں وہ ناٹ ایز مچ ایز کلوز ٹو جو شاید باقی دنیا کے کچھ اور مسلم ممالک میں ہوں. تو اس سینس میں جب وہ یہ کرتے ہیں وہ اپنی لیجیٹیمیسی دیکھ رہے ہیں، اپنی اس فائٹنگ فورس سے جو کہ صرف جہاد کے اوپر یا لڑنے مارنے کے اوپر اور ایک ویسٹرن جو ایک ان کے اوپر تسلط تھا اس کو بچانے میں.
اب وہ اپنی عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم چینج نہیں ہوئے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی طرف سے بھی شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اچانک ویسٹ کے ساتھ مل کے کہیں ویسٹرن تو نہیں ہو رہے یا ان ویلیوز کو تو پروموٹ نہیں کر رہے. لیکن وہ پہلے والے طالبان بھی تو نہیں چاہتے, وہ نہیں, وہ تو بالکل نہیں چاہتے نا, لیکن جو موجودہ طالبان ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اپنی جو ان کی اسٹرانگ بیسڈ ہے, جو آئیڈیالوجیکل اسٹرانگ بیس ہے, اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. اور اگر وہ اس کو رکھ نہیں پائیں گے اور ان کے اندر ڈویژن آ جائے گی, جو کہ بہت ساری جو ہے نا ویسٹرن فلاسفرز یا ایکڈیمک یا تھنکرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی مختلف جو ہے نا فقہا ہیں جو یہ کہتے ہیں ایک لڑنے کے اوپر تھا, ایک نیگوسیشن کرنے پہ تھا. تو اب یہ اس یونانیمٹی آف کمانڈ کو جو کرنے کے لیے نا یہ اس قسم کے آئیڈیاز آ رہے ہیں جو منسٹری آف وائس اور ورچو جو کہتی ہے, تاکہ اپنی وہ جو فنڈامنٹل اسٹرانگ بیس ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. رابعہ صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی نے بی بی سی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ پر سخت تنقید کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان اور جو امریکہ ہے, جب وہ یہ ایگریمنٹ کر رہے تھے تو ہم اس میں شامل نہیں تھے, ہماری رائے کو اس میں اہمیت نہیں دی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف امریکہ نے اپنی فوج کی انخلا کے بارے میں شیڈیول دیا تھا, ہم تو اس کا حصہ تھے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور یہ حالات ہیں افغانستان میں اور ہم تباہ ہوئے ہیں. کیا یہ ان کی تنقید بیجا ہے یا جو اشرف غنی ہے وہ بھی سب کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے اشرف غنی کی یہ تنقید تو بالکل صحیح ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ از دا پرابلم, ہیز بین دا پرابلم, بیکاز اس میں جو شارٹ سائٹڈنیس یو ایس نے دکھائی طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ, اس میں جو مین کنسرن تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ یہ تھا کہ جی طالبان ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ افغانستان کی سرزمین سے یونائٹڈ اسٹیٹس ہوم لینڈ کے اوپر 9/11 جیسا القاعدہ اٹیک دوبارہ نہیں کرے گی. اور اس وقت طالبان جو تھے لائک آئی سیڈ کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا فلیور لے رہے تھے اور ان کو یہ ہوپ بھی تھی کہ حکومت وہی بنائیں گے, تو انہوں نے وہ کمٹمنٹس دیں, ایگریمنٹ سائن ہوا. دوسرا ایگریمنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی سائن ہوا تھا. تو obviously it wasn't totally an exclusive agreement. اشرف غنی جس طرح ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ اب وہ بہت آسان ہے ملک سے باہر بیٹھ کر ریٹروسپیکٹ انالیسس میں دوحہ کو پروسیس کو تنقید کرنا, چونکہ اب وہ کنٹری میں نہیں ہے اس لیے اب وہ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں اور اگین جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اپنے ملک سے بھاگنے کی, جبکہ ایکچولی ملک کو ان کی ضرورت ابھی تھی. اور شاید تھوڑی بہت اسٹیبلٹی کابل میں رہتی اگر اشرف غنی نہ جاتے. سو یہ صرف دوحہ کے پروسیس کی تنقید اپنی جگہ پہ ہے, obviously اس میں لوپ ہولز تھے, لیکن اشرف غنی کا اب اس کو یوز کرنا اور اس وقت بات نہ کرنا is just a justification کہ وہ واقعی ہمایوں نے کہا رہنا چاہتے ہیں. لیم ایکسکیوزز ہے. ٹھیک, اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمایوں صاحب نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر مہاجرین کا جو انخلا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. پاکستان پہلے ہی مہاجرین کی یہاں پر مہمان نوازی کر رہا ہے اور ہماری جو حالات ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم مزید بوجھ برداشت کر سکیں. لیکن وہاں پر امن بھی تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, غذائی قلت کا سامنا ہے, انسانی بحران ہے وہاں پر. اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں اور عالمی برادری کوئی پیش قدمی نہیں کرتی ہے تو پھر دہشت گردی کی افریت جو ہے اگر وہاں سے جنم لیتی ہے اور پھر مہاجرین کا انخلا ہوتا ہے. آج اسی دو باتوں کے اوپر بات کی ہے برطانوی سابق وزیر اعظم گورڈن براؤن نے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پھر یہ جو مہاجرین کا انخلا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا آنے والے وقت میں اگر ہم نہیں اس کو دیکھتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر اس کے لیے ساری کنٹریز تیار ہیں؟ دیکھیے یہ جو گورڈن براؤن کی سٹیٹمنٹ ہے بہت ویلکمنگ, بہت پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے, بہت خوشی ہوئی ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے. لیکن اب دنیا کو کیوں یاد آ رہے ہیں افغان مہاجرین؟ اس لیے بیکاز افغان مہاجرین اب دنیا میں پھیل رہے ہیں. پہلے پاکستان میں تھے, ابھی بھی پاکستان میں ہیں. سو افغان مہاجرین کا ایشو کوئی نیا ایشو نہیں ہے اور اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اس کا دہشت گردی کے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس کا پاکستان کی اکانومی کے برڈن کے اوپر تعلق ہے. پاکستان آلریڈی ہوسٹ کر رہا ہے 3 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین. اب جب افغان مہاجرین کچھ امریکہ پہنچے ہیں, کچھ یورپ پہنچے ہیں, فرانس میں, یو کے میں, تو اب ان کنٹریز کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا اکنامک برڈن ہے. اور اسپیشلی کووڈ کے ٹائمز میں جبکہ ان سے اپنی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی ہے, ان سے اپنی چیلنجز اس وقت کووڈ کے پینڈیمک کے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر افغان مہاجرین آ رہے ہیں. تو یہ جو سارا ہیومینیٹیرین فوکس ہے یہ ایک ویکیوم میں نہیں ہے.
یہ اس لیے ہے بیکاز یہ ایویکویشنز ہوئی ہیں اور افغان مہاجرین اب دنیا کے مختلف حصوں میں جا رہے ہیں. سو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت ویلکمنگ ہے. امریکہ نے $9.5 بلین افغان سینٹرل بینک کے فریز کیے ہوئے ہیں اور جو کیش شپمنٹ ہے وہ بھی روک دی ہے. اور جو گورڈن براؤن کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ $2 ٹریلین خرچ کر سکتے ہیں تو آپ $4 بلین یونائٹڈ نیشنز کو جو ان کا آفس ہے کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرس کا اس کے تھرو پلیج بھی کر سکتے ہیں. تو جو انہوں نے جو کرٹیک کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان تو بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر برڈن ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ پاکستان نے پھر بھی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ پاکستان نے جس طرح افغان مہاجرین کو رکھا ہوا ہے اور اپنی معیشت کا حصہ بنایا ہوا ہے. ان کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں, وہ جابز کر سکتے ہیں, فل فلیجڈ فلی فنڈیڈ گورنمنٹ کی اسکالرشپس پہ اسکولز یونیورسٹیز کالجز میں افغان پڑھ رہے ہیں. یہ دنیا کا کوئی اور ملک آج کی تاریخ میں بھی آج کی اکانومی میں بھی نہیں کر سکتا جو پاکستان کر رہا ہے. اب the world is waking up to this challenge. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب ہم اکثر بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, تاپی کا معاہدہ آپ لے لیجئے, یا مشیر جو ہمارے قومی سلامتی ہیں وہ بھی اکثر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو گوادر ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس میں شامل ہو جائے, خاص طور جو ہماری جو امیجیٹ نیبرنگ کنٹری ہے اس میں ضرور حصہ بنے تاکہ سب جگہ خوشحالی آئے. یہ تو خواب پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہاں پر امن نہیں ہوتا. ریجنل کنٹریز کیا کر سکتی ہیں اس صورتحال میں کہ ایک تو انسانی بحران کے حوالے سے, دوسرا انگیج کریں افغانستان کو ٹریڈ کے حوالے سے یا اس طرح کے معاملات میں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کم سے کم کھڑا ہو سکیں, یا اس یہ جو سچویشن ہے جو سٹک سچویشن ہے اس سے نکل سکیں؟ میرا خیال ہے ریجنل کنٹریز پریشر کو تھوڑا سا بلٹ اپ کر سکتی ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے فیصلہ کرنا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس خطے میں جو موجودہ بحران ہے اس سے نکلنے کے راستوں کا. پریشر بلڈ اپ کرنے کے علاوہ عملی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ عملی طور پہ ہم ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں. پاکستان نے جو 15 اگست سے لے کے ابھی تک یا تو یونیلیٹرلی ہم کوئی بڑا اسٹرانگ ڈیسیژن لیں اور ایکسیپٹ کر لیں, جس طرح 1996 میں سعودی عربیہ نے کیا تھا, یو اے نے کیا تھا اور پاکستان 3 ملک تھے جس نے کیا تھا. اب کوئی بھی ملک وہ رسک اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہی ہیں کووڈ کے اندر تمام ملکوں کی اکانومیز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اس کے بعد ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک اس پریشر سے نکلنے کے لیے تو شاید کچھ نہ کر سکیں, اس پریشر کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا اس کی جو سپریڈ ہے اس کا وہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. گورڈن براؤن صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی ویلکمنگ ہے, لیکن یونائٹڈ کنگڈم کا جو رول اگر آپ دیکھ لیں, پہلے جو ٹونی بلیئر صاحب تھے جس وقت وہ عراق کے اندر افغانستان کے اندر جب جا رہے تھے تو سب سے بڑے جو پروسیشن ہوئے انگلینڈ کے اندر ہوئے کہ مت جائیں, وہ گئے. پھر جو ریزولوٹ سیکیورٹی یا سپورٹ مشن تھا 2015 میں نیٹو کا, اس کے اندر بھی یو کے ہمیشہ ساتھ رہا جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیسیز رہیں. اس وقت اب چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے تو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی, آئی ایم اسٹل ویلکمنگ اٹ, بٹ ادر دین دیٹ اب ہم کر کیا سکتے ہیں, ہم اس پریشر کو بلٹ اپ کرتے ہیں, وہ پاکستان کر رہا ہے. رابعہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں پریشر عالمی برادری کے اوپر تاکہ افغانستان کے مسائل حل ہو سکیں؟ ایبسولوٹلی کمپلیٹلی ایگریڈ ہمایوں صاحب کی بات سے. دیکھیے یہ ابھی جو OIC کا سمٹ ہوا جس میں پاکستان کا لیڈرشپ رول تھا, پاکستان کا لیڈرشپ رول صرف OIC کے لیے نہیں تھا. اگر آپ دوشنبے کا SCO سمٹ میں پاکستان کا رول دیکھیں تو پاکستان فور فرنٹ پہ تھا یہ کہنے میں کہ امریکہ کو حساب دینا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو برڈن شیئرنگ کی بات کرتا ہے اب امریکہ کہ جی جو امیجیٹ نیبرہڈ کی کنٹریز ہیں جس میں پاکستان ہے, ایران ہے, اب رشیا ہے, چائنا ہے, ٹرکی ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, اب ان کو بیڑا اٹھانا ہوگا تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کے بغیر نہیں ہوگا, بیکاز چھوڑ کے جانا تو بہت آسان ہے اور یہ فریز کر دینا ایسٹس بھی بہت آسان ہے. سو آئی تھنک یہ پریشر گروپ ہے اور بن سکتا ہے, اور ریجنل کنٹریز کو پیس اینڈ سیکیورٹی چاہیے اپنی اکانومیز کو اسٹیبل کرنے کے لیے ریجن میں. اور افغانستان میں جب تک پیس اینڈ اسٹیبلٹی کب آئے گی, جب آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ جی یہ گورنمنٹ جو بن گئی ہے اس کا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رابعہ اختر صاحبہ, ماہر بین الاقوامی امور, آپ ساتھ رہیں, بہت اچھا لگا. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام سنا, اپنی فیڈ بیک سے اظہار کیجیے گا. آپ ساتھ رہے, شکریہ. اللہ نے کے بان.